बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर है, बल्कि आप सब लोगों के लिए इंतहाई अहम तरीन खुशखबरी के कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की नशिस्तों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आए दिन ऐसे हल्के जहां पर दोबारा गिनती हो रही है, वहां पर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की बजाय दोबारा गिनती में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हो रहे हैं। मीडिया इन तमाम तर चीज़ों को रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमने ये तहिया कर रखा है कि मुसलसल चौथी वीडियो हम इस मामले के ऊपर आपके सामने रख रहे हैं और आइंदा चंद दिनों के अंदर होने वाली एक अहम तरीन डेवलपमेंट का बैकग्राउंड यह है कि इमरान खान 81 का गोल्डन फिगर हासिल करने में कामयाब हो गए हैं और आइंदा 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे को इमरान खान या नवाज शरीफ किसी एक के हक में अहम तरीन और बड़ा फैसला करना होगा। लेकिन मामले की तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको यह बताता हूं कि टीवी चैनल्स इन तमाम तर मामलात को किस तरह रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मैं आपको एक मिसाल पहले भी दे चुका कि जब जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी के तर्जुमान की जानिब से कोई बयान सामने आता है कि उनकी नशिस्तें बढ़ गई या उनकी नशिस्तों में इजाफा हो गया या उन्होंने इतनी नशिस्तें हासिल कर ली, तो उनका नाम लेकर हेडलाइन के अंदर यह कहा जाता है कि जमात इस्लामी की नशिस्तें बढ़ गई या इतनी हासिल कर ली, कामयाब हो गए, या पीपल्स पार्टी की इतनी नशिस्तें बढ़ गई, हासिल कर ली या कामयाब हो गए। दूसरी जानिब मुसलसल तीसरा दिन है जहां जहां जिन हलकों में दोबारा गिनती हो रही है, इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने उनके नाम भी, हलकों के, उनके यूसी के नंबर्स और वोट्स भी आपके सामने रखे। आज एक और यूसी का नतीजा भी आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन वहां पर जंग जियो ग्रुप, मुलाजम, मीडिया, सहाफ़ी उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में रिपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि खबर को कुछ और ही एंगल दे रहे हैं। जैसे आज की हेडलाइन आपके सामने रखता हूं जो जंग जियो ग्रुप ने निकाली कि कराची वोटों की दोबारा गिनती पर जमात इस्लामी की एक और नशिस्त का नतीजा तब्दील। ये देखिए कितनी बड़ी मुनाफकत है और इंतहाई नॉन प्रोफेशनल अप्रोच के बजाय ये कि यह कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा गिनती में ये नशिस्त जीती और यह कहा जाए कि तहरीक इंसाफ की नशिस्तों में इजाफा हो गया। कहा यह जा रहा है कि वोटों की दोबारा गिनती पर जमात इस्लामी की एक और नशिस्त का नतीजा तब्दील। हेडलाइन ये लगाई है, नीचे जाकर तफसीलात में लिखा कि कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में एतराज़ात पर उम्मीदवारों की दरखास्तों पर मुख्तलिफ हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का अमल जारी है। कराची के इलाके सफूरा की यूसी 8 में वोटों की दोबारा गिनती की गई, जिसके नतीजे में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को फातेह करार दे दिया गया। मुलाजम मीडिया के मुंह पर तमाचा। इब्तदाई तौर पर फातेह करार दी गई जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर आ गई। देखिए, ये भी नहीं कह रहे कि वो हार गई, दूसरे नंबर पर आ गई। यानी रिपोर्टिंग का आप अंदाज देखिए कि यही मामला अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होता तो किस तरह से ये मुनाफिक मुलाजम मीडिया ग्रुप इसको रिपोर्ट करता। और इस नशिस्त के बाद एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा गिनती के नतीजे में कामयाब हुई और उनकी नशिस्तों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जो इससे पहले मैंने कल आपके सामने एक अहम तरीन फिगर रखा था इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 81 की नशिस्तें जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाती अगर वही इलेक्शन कमीशन का नतीजा रात को 12 बजे तक आता, जिसको रात 12 बजे से लेकर दिन 12 बजे के दरमियान तब्दील कर दिया गया। लेकिन ये जो 81 का फिगर है ये कौमी असम्बली की नशिस्तों के हवाले से भी इंतहाई अहम क्यों है, आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के जो मौजूदा मुआशी हालात हैं वो आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी। सोने की कीमत एक बार फिर बढ़ गई, फी तोला उसके अंदर 700 रुपये इजाफा हुआ और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है जनाब सोने की जो कीमत है। और आलमी बाजार में सोने का जो भाव है, अगरचे वहाँ पर उसकी जो कीमतें हैं वो गिरी गुज़श्ता दिनों के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में सोने की जो कीमतें हैं उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब अगर डॉलर के हवाले से जिक्र कर लिया जाए तो डॉलर की कीमत भी आज इंटर बैंक रेट जो है वो 130 रुपयों तक जा पहुंचा और ओपन मार्केट के अंदर डॉलर इस वक्त 160 रुपये में भी नहीं मिल रहा। ये हालात हैं जनाब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, बैंकों के पास डॉलर्स नहीं है। दूसरी जानिब पेट्रोल, डीजल, ऑयल के मुतल्लिक भी इस किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं, बल्कि आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इस किस्म की खबरें आई कि शहरों के अंदर पेट्रोल की किल्लत पैदा होगी।
گیا ہے۔ ظاہری بات ہے جب ڈالر کی قلت ہے، پیٹرول امپورٹ نہیں کیا جا رہا، بہت کم ہے پاکستان کے پاس اس وقت جو بھی پاکستان کے پاس جو ہے وہ ریزرو ہیں، چاہے ڈالرز کے ہیں، پیٹرول کے ہیں، دیگر ہیں، وہ انتہائی کم ہیں۔ ایل سی کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بینکوں کا آئل کمپنیز کی پیٹرول امپورٹ ایل سیز کھولنے سے انکار، یہ بھی آج کی بڑی خبر ہے۔ آئندہ ماہ قلت کا خدشہ، ملک کے بینکوں نے آئل کمپنیز کی پیٹرول امپورٹ ایل سیز کھولنے سے انکار کر دیا۔ انڈسٹری ذرائع کے مطابق جہاں سے 2 جہازوں سے پیٹرول آ رہا ہے، اس کے بعد پیٹرول امپورٹ نہیں ہوگا۔ انڈسٹری ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایل سیز نہ کھلیں تو فروری کے آغاز سے پیٹرول کی قلت ہو سکتی ہے، لیکن آج ہی 20 جنوری کے دن ہی پورے ملک سے اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ مختلف علاقوں کے اندر پیٹرول کی قلت کا آغاز ہو گیا۔ 10 دن سے ایل سیز کھلوانے کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایرانی ڈیزل کی سپلائی بڑھنے کے سبب ڈیزل مناسب مقدار کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک اور اینگل ہے سٹوری کا، لیکن بہرحال پاکستان کے اندر اس وقت جو معاشی حالات ہیں وہ بڑے ہی خراب، سخت شرائط پر عمل درآمد کی منظوری، حکومت نے آئی ایم ایف کے جائزہ مشن کو بلا لیا۔ یہ بھی اہم ترین اور بڑی خبر، آئی ایم ایف ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ان کی سخت ترین شرائط پر عمل درآمد کے لیے امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے منظوری دے دی گئی، جس کے بعد پاکستان نے سیکرٹری فائنانس کے ذریعے آئی ایم ایف کو تحریری طور پر درخواست بھیجی کہ اپنا جائزہ مشن آئندہ ہفتے اسلام آباد بھیجیں تاکہ 7 ارب ڈالرز مالیت کے توسیع فنڈ کی سہولت، جس کو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کہا جاتا ہے، کہ نویں جائزے کے معاملے میں پایا جانے والا ڈیڈ لاک ختم ہو۔ ڈیڈ لاک تھا عالمی بینک کی جانب سے، آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو پیسے نہیں مل رہے تھے، لیکن اب حکومت نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ اگر فوری طور پر آئی ایم ایف پروگرام کو بحال کرنے کے معاملے میں ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ فی الحال جو ہے وہ باقی نہیں رہا، اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ انتہائی تیزی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں معاشی معاملات کے اندر، اور پاکستان نے روس سے خام تیل، پیٹرول اور ڈیزل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے عمران خان کے دور حکومت میں ان معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا تھا، لیکن اس وقت بڑے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی، جن میں حامد میر، طلعت حسین، نجم سیٹھی، سہیل وڑائچ، نصرت جاوید جیسے لوگ شامل ہیں، یہ تمام لوگ اس وقت عمران خان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن اب حکومت اسی راستے پر چل رہی ہے۔ روس سے خام تیل، پیٹرول اور ڈیزل درآمد کرنے کا فیصلہ جو وہ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار تھا، نواز لیگ کا کیا کردار تھا عمران خان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف، خاص طور پہ پاکستان کی اس وقت کی حکومت کے خلاف ملازم، میڈیا، صحافی، جتنے بھی لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے۔ آج حکومت اپیلیں کر رہی ہے امیروں سے کہ تہخانوں میں چھپائے ڈالر باہر لائے جائیں، حالانکہ ان کو تہخانوں میں ڈالر چھپانے پر جس شخص نے مجبور کیا وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سے ڈالروں پر سٹا کھیلنے والا شخص اسحاق ڈار ہے۔ 90 کی دہائی کے اندر کتنے ڈالر بنائے اور کمائے ایک پوری تاریخ ہے۔ جب جو ہے وہ پاکستان کے اندر معاشی ایمرجنسی نافذ کی گئی ایٹم بم کے دھماکے کرنے کے بعد، اور اس دوران نواز شریف، اسحاق ڈار اور ان کے قریبی لوگوں نے کس طرح سے اربوں ڈالر بنائے، اب بھی ملک کے اندر یہی ہو رہا تھا۔ اسحاق ڈار کو لایا گیا، آپ کو یاد ہوگا 2016-2017 کے درمیان بھی اسی طرح سے ڈالر کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہو گیا، اور اس کے بعد مصنوعی طور پر ڈالر کو روک کے رکھا گیا، اور اس دوران جو ہے وہ بڑی تعداد میں لاکھوں ڈالر جو ہے وہ اسحاق ڈار اور نواز شریف اور ان کے قریبی لوگوں نے کمائے۔ ایک بار پھر پاکستان کے اندر وہی کہانی چل رہی ہے۔ اسحاق ڈار جن کو جھاڑ پھونچ کر لایا گیا تھا پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے، اب تو مفتاح اسماعیل بھی مختلف ٹی وی پروگرامز کے اندر بیٹھ کر ان کے اوپر کہکے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ اگر ڈالرز امیر لوگ اپنے ڈالرز باہر لے آئیں، سرمایہ کاری کریں، تو شاید آئی ایم ایف سے معاہدے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن کیوں کریں؟ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی ریزرو بھجوانا کم کر دیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی ایمانداری کے باعث اس حکومت کے اوپر پاکستان کے بیرون ملک رہنے والے لوگوں کا اعتماد تھا، لیکن اس حکومت پر کسی قسم کا کوئی بھی اعتماد نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے حالات، معاشی حالات خاص طور پر بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں۔ آگے چل کر کراچی اور آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ عمران خان کی نشستیں قومی اسمبلی کے اندر، کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں جو ہے وہ نشستوں میں کیسے اضافہ ہو رہا ہے، اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ 81 کا فگر گولڈن فگر کیوں اہم ہے وہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اسٹاک ایکسچینج بھی آج برے طریقے سے گری، 350 سے 500 پوائنٹس گری،
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے جو سرمایہ ہیں ان کے اربوں ڈالر جو ہے ان کو نقصان ہو گیا، اربوں ڈالر ضائع ہو گئے۔ دوسری جانب معاملہ ہے نگران وزراء اعلیٰ کا پنجاب کے اندر، اور پنجاب میں جو ہے وہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں معاف کیجیے گا پرویز الہی اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز، 2 دن ان کے پاس تھے، ان سے فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس گیا، لیکن پارلیمانی کمیٹی کے اندر بھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، اور اب یہ معاملہ اہم ترین ادارے الیکشن کمیشن کی جانب چلا گیا، اور الیکشن کمیشن کو اگلے 2 روز کے اندر عمران خان یا نواز شریف کسی ایک کے حق میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ بلا شبہ جو پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے دیے گئے نام ہیں وہ عمران خان سے ان کا اپروول لیا گیا، اور اسی طرح حمزہ شہباز کی طرف سے جو نام دیے گئے ان کا اپروول نواز شریف کی جانب سے دیا گیا۔ وہ نام اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ نواز شریف کی طرف سے جو نام آئے ان کو بار بار دہرانا ضروری نہیں، آپ ان ناموں کو سمجھتے ہیں کہ ان ناموں کو سامنے لانے کی وجوہات کیا ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ذرائع کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان میں سے کسی ایک نام پر متفق ہو چکی ہے تو معاملہ کیونکہ اب الیکشن جو ہے وہ اس کے اوپر وہ فیصلہ کر چکی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ، تو معاملہ کیونکہ اب الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا ہے، اور عمران خان بارہا یہ بات کر چکے کہ چیف الیکشن کمشنر کو نیوٹرلز کے کہنے کے اوپر انہوں نے اس عہدے کے اوپر تعینات کیا تھا، اور یقینی طور پر وہ نیوٹرلز ہی کی بات مانیں گے، اور ممکنہ طور پر وہ نام جس کے اوپر نون لیگ کہہ رہی ہے، بار بار زور دے رہی ہے، وہ جناب نام ممکنہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن پرویز الہی آلریڈی اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جانے کے حوالے سے اعلان کر چکے ہیں، اور یہ جو 4 نام الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے وہاں پر آئین کے آرٹیکل 224 کے بعد معاملہ 224A کے تحت جو ہے وہ حل ہوگا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا بنایا گیا وزیر اعلیٰ تسلیم نہیں کریں گے اور اس کے خلاف جو ہے وہ عدالت جائیں گے۔ اور دوسری جانب جناب معاملہ ہے پی ٹی آئی کے مزید 35 ارکان کے استعفے، قومی اسمبلی سے اسپیکر امپورٹڈ حکومت کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے منظور کر لیے، اور اس طرح سے عمران خان کے اس اعلان کے بعد کہ وہ اسمبلیوں کے اندر واپس آ رہے ہیں، گزشتہ 72 گھنٹوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ایک اتحادی شیخ رشید کو ملا کر 70 ارکان کے استعفے منظور کیے جا چکے۔ اس سے پہلے 36 گھنٹے پہلے جو ہے وہ 48 گھنٹے پہلے یہ خبر آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے 35 ارکان کے استعفے منظور کیے جا رہے ہیں، اور آج پھر مزید 35 ارکان کے استعفے جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے، اور اس کے بعد پھر اس وقت جو خالی نشستیں ہیں قومی اسمبلی کے اندر ان کی تعداد گولڈن فگر 81 تک جا پہنچی ہے، اور یہ جو 81 کا فگر ہے یہ اس لیے بھی گولڈن فگر ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ارکان 156 قومی اسمبلی کے اندر موجود تھے ان میں سے نصف سے زائد ارکان کے اب استعفے منظور کیے جا چکے ہیں، اور اس وقت اگر ملک کے اندر جائزہ لیا جائے خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہو چکی، 124 نشستوں پر انتخابات کرانا ہوں گے، پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو چکی، 371 نشستوں پر انتخابات کرانا ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کی یہ نشستیں بھی شامل کر لی جائیں تو تعداد 500 550 کے قریب جا پہنچتی ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر جبکہ 60% پاکستان میں اس وقت کسی قسم کی کوئی نمائندگی نہیں، عوامی نمائندگوں کی معاملات ہر صورت نئے انتخابات کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ چند دن پہلے چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال سے اس حوالے سے ملاقات بھی کی گئی کہ ضمنی انتخابات ہوں گے قومی اسمبلی کے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان اور سندھ اسمبلی سے جب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نکلیں گے وہاں پر بھی ضمنی انتخابات ہوں گے، یا پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی جس کے اب ہر صورت عام انتخابات، عام صوبائی انتخابات ہونا لازمی ہے۔ کیا ایک ہی دفعہ ملک کے اندر انتخابات قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک وقت میں ہوں گے، اکٹھے ہوں گے؟ آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، یا پہلے انتخابات کرائے جا سکتے ہیں؟ آئینی ماہرین کی جانب سے یہ کہا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ کسی قسم کی کوئی قدغن موجود نہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو انتخابات ہیں وہ قومی اسمبلی کے انتخابات سے پہلے بھی کرائے جا سکتے ہیں۔ 97 کے اندر یہ روایت ڈالی گئی لیکن کہ ایک ہی دن انتخابات کرانا، لیکن اس میں کوئی آئینی رکاوٹ جو ہے وہ موجود نہیں۔ اگر یہ اسمبلیاں پہلے تحلیل ہو گئی ہیں تو آئندہ 90 دن کے اندر ان کا انتخابات کرانا ہر صورت میں آئینی اور قانونی طور کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے۔
لیکن اگر اس وقت پاکستان کے ادارے آگے ہیں، ملک کے جو حالات ہیں، ملک جس قسم کو جو ہے وہ معاشی صورتحال کا پاکستان کو سامنا ہے، جتنی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کے استعفے منظور کیے جا چکے، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، عمران خان نے جب اس بات کا اعلان کیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں جناب نگران سیٹ اپ کا حصہ بننے کے لیے، اس میں کردار ادا کرنے کے لیے مرکز میں، تو فوری طور پر ان اسپیکر صاحب کی طرف سے جو پہلے یہ فرماتے تھے کہ وہ آئین اور قانون ان کو یہ کہتا ہے کہ باری باری وہ تمام ارکان کو بلائیں گے، اب سوال ان سے یہ بنتا ہے جناب کہ کیا اب باری باری جو ہے وہ بلانا ضروری ہے یا نہیں؟ اب کیسے ایک دم سے استعفے منظور کر لیے گئے؟ عمران خان نے ایک بار پھر انکشاف کیا کہ پنجاب میں ہماری حکومت تھی لیکن پولیس ہمارا کہنا نہیں مان رہی تھی۔ کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ طاقتور لوگ ہم سے زیادہ بیٹھے ہوئے تھے، ملک میں جو بحران پیدا کیا گیا یہ قدرتی نہیں، ایک آدمی کی وجہ سے یہ جو سارا بحران ہے یہ شروع کیا گیا، اور ملک کے سب سے بڑے نامور چوروں اور ڈاکوؤں کو پاکستان کی اس حکومت میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ لیکن پاکستان کے تمام تر مسائل کا جو حل ہے وہ صرف اور صرف عام انتخابات کے اندر ہے۔ آئی ایم ایف پیسے تب دے گا جب ان کی ہم شرائط مانیں گے، ان کی شرائط مانی تو مہنگائی اور بڑھ جائے گی، روپیہ گرے گا تو تیل اور ڈیزل کی قیمتوں میں اور اضافہ ہوگا۔ اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو سابق فوجیوں کو پینشن دینے کے حوالے سے رقم سویلین بجٹ میں شامل کی گئی ہے اس کو بھی فوجی بجٹ کے اندر شامل کیا جائے۔ دوسری طرف سے یہ اطلاعات بھی ہیں کہ فوج کے حجم کو کم کرنے کے حوالے سے بھی مطالبات سامنے آ رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔